अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो आपको बताएंगे आज बड़ी तूफ़ानी और धमाका खेज़ किस्म की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस समाअत के दौरान आज क्या मेरी ऑब्जर्वेशंस रही आपके साथ शेयर करेंगे। ये मामला है 6 जजेस के ख़त का, जिसके ऊपर खुद नोटिस ले रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो आज इसके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ जनाब बड़ा अहम केस अरशद शरीफ शहीद का, और ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए फ़िक्स हो गया है। इस मौके के ऊपर क्या बड़ी इम्पॉर्टेंट कुछ विजुअल्स ने बड़ा जज्बाती भी किया, और बड़े इम्पॉर्टेंट भी हैं वो जज्बाती विजुअल्स जो आपको होप भी दे रहे हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। इमरान खान साहब के इद्दत केस की आज समाअत हुई है, और इद्दत केस की समाअत के मौके के ऊपर आज खावर मानिका साहब भी पेश हुए। उन्होंने क्या बातें की हैं, नया क्या उनका आज पैंतरा था अदालत में इस केस को लटकाने का, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर सनम जावेद को मज़ीद रिमांड पर भेज दिया गया है, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और लास्टली फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ यहीं से करते हैं जी। जो 6 जजेस के मामले के ऊपर आज खुद नोटिस की समाअत हुई, और आज की समाअत में ये सारी बातचीत बड़ी खुल के होती रही। बज़ाहिर लग रहा था कि अदालत जो है वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं है, कोई मजबूर नहीं है, और ये जो जज साहिबान बैठे हुए थे बड़ी खुल के गुफ्तगू कर रहे थे, बेखौफ ख़तर गुफ्तगू कर रहे थे, और बड़ी अच्छी ये समाअत हुई इस लिहाज से कि एक होप होती है आपकी पब्लिक को, आपके यानी पूरे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर जब सवाल आ जाता है तो ज़ाहिर है उसकी क्रेडिबिलिटी बहाल रखने के लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो तो अदलिया की आज़ादी है। और जब जज अपने मुंह से मोतरफ हों कि अदलिया आज़ाद नहीं है, तो ऐसे अदालती निज़ाम की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। तो अदलिया को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो ये कि अपने निज़ाम को बचाना है, उन्होंने अपने इदारे को बचाना है, और उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि वो अपने काम में होने वाली किसी भी मुदाखलत को ना सिर्फ ये कि मुस्तरद करें, बल्कि उसको एहतसाब के दायरे में लाएं, ताकि आइंदा ये सिलसिला जारी ना रह सके, और इसके बाद मुल्क में एक आज़ाद अदलिया का, हकीकी आज़ाद अदलिया का वजूद आ सके, जिसका एक आइन भी इंश्योर करता है, और जो इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए सबसे एसेंशियल एक सुतून है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बहरहाल आज जो इस हवाले से चीज़ें सामने आई, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की तजावीज़ थी, तकरीबन 3 हाई कोर्ट्स की तजावीज़ थी, वो सामने रखी, और तमाम तजावीज़ को सुन के बज़ाहिर ये महसूस होता है कि हर हाई कोर्ट के जजेस को तकरीबन वही शिकायत हैं जो 6 जजेस ने अपने ख़त में दर्ज की हैं, और वो इसके ऊपर बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि मुदाखलत हो रही है और मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने फिर उसके ऊपर कुछ तजावीज़ वगैरह जो है वो भेजी हैं। एक तो ये चीज़ हुई। इसके अलावा इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया गया मुख्तलिफ एजेंसीज से, और इस समाअत को अब जो है वो 7 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा इस समाअत में आज ये हुआ है कि जो फुल कोर्ट का इंदिया दिया है काजी साहब ने, और कहा है कि आइंदा हम फुल कोर्ट की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये मामला कि वाकई फुल कोर्ट की तरफ बढ़ता है, ऐसा होता है तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि एक अहम मामला है, इसके ऊपर सबका वर्जन, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आना बड़ा ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ जनाब आज के धमाकादार अगर हम रिमार्क्स की बात करें, या सबसे ज़्यादा जो आज दिल जीत लिया जिस जज ने, वो जस्टिस अतर मिनल्ला थे अगेन, जो हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात हो, इंसानी हुकूक की बात हो, और अब अदलिया की आज़ादी की बात हो, हमेशा वो इन तमाम नॉर्म्स के साथ खड़े नज़र आते हैं, इन वैल्यूज़ के, इन बुनियादी उसूलों के साथ खड़े नज़र आते हैं, और किसी भी दौर में वो रहे हों, हमेशा उनकी जो एक आप कह लें कि पोजीशन है वो यही रही है। तो अतर मिनल्ला साहब आज भी बहुत दबंग अंदाज से अपने सवालों से, अपने जवाबों से बताते रहे कि वो हैं और वो खड़े हुए हैं। तो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब हों, या इधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हों, ये वो जज साहिबान हैं जो हमेशा आइन की सरबुलंदी और अदलिया की आज़ादी के लिए आज डट कर खड़े हैं, जो बाकी जजेस हैं उनके लिए भी हौसले और अज़्म हिम्मत की एक मिसाल बन चुके हैं और इंस्पिरेशन बन चुके हैं।
آج کی اگر میں بہت سے ریمارکس نہیں لیکن 2-4 ریمارکس کی ضرور بات کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے اوپر اپنی آبزرویشنز بھی دیتی چلی جاؤں گی. تو میری جو 3-4 آبزرویشنز ہیں آج کی سماعت کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. اول تو ایسے لگ رہا تھا آج کی سماعت دیکھتے ہوئے کہ جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ آئسولیٹڈ ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی پوزیشن ایک ڈیفرنٹ ہے اور باقی جو جج صاحبان ہیں وہ ڈیفرنٹ پوزیشن پر نظر آ رہے تھے. حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو انیشلی یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کلوز ہیں یا انہی کے اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن آج جو ان کے ریمارکس تھے اور جس طرح سے کچھ دن پہلے ان کی تقریر تھی تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنے ادارے میں جیسے کسی آئسولیشن کا شکار ہیں. یہ میرا تجزیہ ہے، میری اسیسمنٹ ہے، اس کو صرف اسی انداز سے لیا جائے. نمبر 2 یہ کہ آج قاضی صاحب بار بار وہی بات دہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قاضی صاحب کو لگتا ہے کہ صرف ایک دفعہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہوئی تھی، وہ تب ہوئی تھی جب قاضی صاحب نے دھرنے کیس کا فیصلہ دیا تھا، فیض آباد دھرنا کیس کا، اور اس وقت جو فیض حمید صاحب نے ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کروا دیا تو وہ واحد کوئی انتقامی چیز تھی، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ بار آج کی سماعت میں بھی یہی بات کہتے رہے کہ میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. بھئی اگر آپ کے سامنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی کھلی عدالت میں آئے گا اور آ کے ججز کو دھمکیاں لگائے گا تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ میرے سامنے ہوا ہے لہٰذا یہ مداخلت ہو رہی ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی کھلی عدالت میں آئے گا اور آ کے اس طرح سے کوئی حرکت کرے گا. ظاہر ہے آپ کے جو ارد گرد چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے ہی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اور فوری طور پر پھر اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات مینشن کی کہ آپ دیکھ لیں کہ جسٹس بابر ستار صاحب اگر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے بعد کیا صورتحال ہوئی ہے، کس طرح سے ان کا پورا پرسنل ڈیٹا، ان کی فیملی سے متعلق انفارمیشن، ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے سامنے آ گئی ہیں. تو اس کے بعد بھی ہم یہ کہیں کہ جی مداخلت نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل تھی جو انہوں نے فوری طور پر کوٹ کر دی. اسی طرح سے منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات کی، یہ نقطہ اٹھایا کہ جی بار یہ فون یہاں رکھ دیں، اس فون پہ ٹیپنگ ہو رہی ہے، یہ فون ہو رہا ہے اس طرح، یہ سب کیا ہے؟ کیا عدلیہ آزاد ہے کہ ہمارے فون اگر محفوظ نہیں ہے، ہمارے گھر اگر محفوظ نہیں ہے، ہمیں یہ اگر بتایا جائے کہ جی ہمیں پتہ ہے آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ججز کو ہراساں کرنے کے مترادف بات نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی بات انہوں نے کی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی بات سامنے آئی آج جج صاحبان کے کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے جب ہم نے اسکود نوٹس کیس کی سماعت شروع کی ہے. تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان ججز کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں کوئی انہیں پریشر محسوس ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہوئیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا رویہ کچھ اس طرح کا تھا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ ماضی میں کبھی ہوئی ہوں گی، اب تو جس طرح سے نہیں ہو رہی. اور اس کے اوپر جب انہوں نے یہ فیض آباد دھرنے کی بات کی تو اس کے اوپر پھر بات کی اطہر من اللہ صاحب نے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اٹارنی جنرل سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے جی پولیٹیکل انجینئرنگ اس دور میں ہوئی، تو کس کا دور تھا اور کون کس کی حکومت تھی؟ وہ آپ لوگوں کی حکومت تھی. تو پھر آپ لوگ ان کو کٹہرے میں لاتے اگر کسی نے ایسا کچھ کیا تھا. تو یہ پوائنٹ جو تھے اطہر من اللہ صاحب کے وہ بڑے ریلیونٹ پوائنٹ تھے. اور پھر اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ دیکھیں سارے ہی ججز اس بات سے متفق نظر آ رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب نے بات کی کہ سب کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرو، تو فوراً قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ نہیں سارے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کرو. مطلب آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہو رہی ہے عدالت میں اگر مداخلت تو ہونے تو ظاہر ہے یہ تو کوئی نہیں کہے گا، تو آپ کس بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے جب ہر طرف سے دیکھا کہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ مداخلت بھی ہے اور اس کو ختم بھی کرنا ہے، تو انہوں نے اس کو اس طرح سے بھی کور کرنے کی کوشش کی کہ چلیں جی اگر ہو رہی ہے تو اسے قانون سازی سے شروع کرتے ہیں، جی قانون بنا لیں. تو پھر اس پر بھی بڑا اچھا جواب تھا. اعتزاز احسن صاحب روسٹرم پہ بولے کہ بھائی قانون تو پہلے سے ہی موجود ہیں بہت سارے، اور بھی بن جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا، اصل بات تو یہ کہ قانون پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات. تو یہ پھر اعتزاز احسن صاحب کی بات اگین بڑی ریلیونٹ تھی. تو آج کی جو ساری سماعت تھی اس میں ایسا لگا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو جیسے تھوڑا کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہو جب تک میں موجود ہوں، اگر میں نہیں اپنے عدالتوں کو آزاد کر سکتا تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے وہ. لیکن جتنی سنگینی سے یہ بات اٹھائی جا رہی تھی اس کے اوپر ان کی وہ سینسٹیوٹی محسوس تو کم از کم نہیں ہو رہی تھی. آگے اب ان کے مائنڈ میں کیا ہے یا آگے وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کہانی ساری یہ ہے کہ بظاہر آج کی سماعت میں یہ محسوس ہوا
کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ شاید اگر کہیں سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ادھر ادھر ہو جائے گا یا دب جائے گا تو شاید اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور بننی بھی نہیں چاہیے. آگے اگر اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتی ہے مزید، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ سماعت جب آگے بڑھے گی تو پھر فردر پتہ چلے گا کہ کیا اس میں ان سے نکلتا ہے کچھ یا نہیں. لیکن ایک اور اہم معاملہ ارشد شریف شہید کا کیس لگ گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست حامد میر صاحب کی طرف سے دائر کی گئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل انکوائری کی جائے، کیونکہ اس کیس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. اس کے اوپر اعتراض لگایا گیا تھا رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اور کہا گیا تھا کہ چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اس کی سماعت نہیں ہو سکتی. لیکن بعد میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اعتراض سمیت ہی سماعت کے لیے فکس کر دیا تھا اور آج اس سماعت کے موقع کے اوپر یہ بات جب سامنے آئی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا اس پہ اعتراض ہے، تو انہوں نے کہا یہ اعتراض ہے اس پہ. اور پھر اس پہ حامد میر صاحب کا یہ ورژن تھا کہ وہاں پہ سماعت آگے نہیں بڑھ رہی، کوئی پیش رفت نہیں، دوبارہ کیس نہیں لگا. ایک رپورٹ بھی بنانے کے لیے کہا گیا تھا، وہ رپورٹ بھی لمبی چوڑی رپورٹ تھی لیکن اس میں کچھ کیا تھا کیا نہیں تھا کچھ سمجھ نہیں آیا اور پھر بات ادھر ادھر ہو گئی. تو اسی لیے معاملہ دوبارہ ٹیک اپ کرنے کے لیے میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے. تو بہرحال چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس اعتراض کو دور کر دیا اور آج کی سماعت کی خاص بات یہ تھی کہ عمران ریاض بھائی یہاں موجود تھے، کاشف عباسی صاحب موجود تھے اور سینئر صحافی یہاں پر موجود تھے، محمد مالک صاحب موجود تھے، مختلف کورٹ رپورٹر سینئر کورٹ رپورٹرز موجود تھے، ثاقب بشیر صاحب تھے، اسد طور صاحب تھے، صدیق جان تھے اور بہت سارے لوگ تھے. تو آج ایک یونٹی کا جو ایک تاثر تھا وہ جا رہا تھا. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو جو ہے شاید ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں، کچھ لوگ پی ٹی آئی کے قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی جب بات ارشد شریف کی آئی تو سب اکٹھے نظر آئے اور یہ سب سے خوش آئند بات تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو خون ہے وہ رائگاں نہیں جانا چاہیے اور آج ان کو اکٹھے دیکھ کر یہ تاثر جا رہا تھا کہ ان کی زندگی میں تو اتنی یونٹی ہم نہیں دیکھ سکے تھے صحافیوں میں، کم از کم اب یہ ریئلائزیشن ضرور ہے ان کے جانے کے بعد کہ اگر ہم اسی طرح ڈیوائیڈڈ رہے تو پھر ہم ایک کے بعد ایک جو ہے وہ وکٹمائزیشن کا شکار ہوتے رہیں گے. تو اس چیز کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہے اس چیز کو انہوں نے یونٹی کی طرف جو لے کے گئے. اور اسی یونٹی کا ایک اور بڑا دلچسپ منظر تھا کہ آج راہداری سے گزرتے ہوئے اسد علی طور اور حامد میر صاحب بات کر رہے تھے اور سامنے سے پھر عمران ریاض بھائی آ رہے تھے. تو اسد طور نے عمران ریاض کو دیکھ کے تھوڑا جس کو کہتے ہیں نا کنی کترا کے گزرنے کی کوشش کی، لیکن حامد میر صاحب نے ان کا ہاتھ زور سے تھام لیا اور جیسے ہی عمران ریاض بھائی پاس پہنچے تو اسد طور کو کہا کہ آؤ آؤ مل لو کچھ نہیں ہوتا، اور پھر ان کو ملوا دیا اور وہ پھر چاروں ناچار اسد طور کو گلے لگنا پڑا. اگرچہ ان کے چہرے کے تاثرات تو ایسے نہیں تھے کہ کوئی بندہ دل سے خوش ہو کے گلے مل رہا ہو، لگ رہا تھا کہ بس وہ کرٹسی میں اب مل رہے ہیں کیونکہ حامد میر صاحب نے ان کو دبوچ رکھا ہے. ادھر سے عمران ریاض بھائی نے بھی مسکراتے ہوئے ان کو گلے لگایا، ساتھ میں ان کو چہرے پہ ہلکا سا پیار بھی کیا. لیکن بظاہر یہ لگ رہا تھا، حالانکہ اچھا انٹرسٹنگلی مجھے نہیں پتہ ہے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا عمران ریاض بھائی نے اسد طور سے متعلق کبھی کوئی پرسنل، یعنی ان کے تھاٹس ایک ڈفرینٹ ہیں ضرور، ٹھیک ہے، نظریات مختلف ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ عمران بھائی نے اسد طور کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک کیا ہو یا ان کی ذات کے اوپر کوئی تنقید کی ہو. اگرچہ میں نے اسد طور کی کچھ ایسی چیزیں ضرور دیکھی ہیں کہ انہوں نے عمران ریاض کے اوپر پرسنلی کچھ باتیں کی ہیں ان کی ذات کو لے کر، صحافت کو لے کر، تو انہوں نے اس کے اوپر ضرور بات کی ہے. لیکن عمران ریاض بھائی کی طرف سے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، اگر شاید کی ہو تو میری نظر سے تو کم از کم نہیں گزرا. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو ضرور مینشن کیجیے گا. تو پھر بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسد طور کس بات کے اوپر جو تھے وہ کون سے رنج کی وجہ سے اس طرح کچھ دبے سے ہی ملے. حالانکہ میرے خیال سے بات صاف ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ ایک دور میں آپ کو لگتا تھا کہ عمران ریاض اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے اس وقت، تو آپ کو ان کی طرز صحافت پسند نہیں تھی. لیکن اس وقت تو عمران ریاض نے بھی جو آواز اٹھائی اور جو قربانی دی اور جتنا انہوں نے جھیلا وہ سب کو پتہ ہے، اور وہ آپ نے بھی اپنا سٹانس نہ چھوڑا تو وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ آپ واقعی اس کا مطلب اصول پہ کھڑے تھے. تو اب جب آپ ایک طرف لائن کے آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے، پھر دل صاف کر لینے چاہیے اور پرسنل چیزوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. لیکن بہرحال پھر بھی اس حد تک بھی اگر آپ لوگ ساتھ ہیں تو پھر بھی خوشی کی بات ہے
کہ کم از کم صحافت کی علمبرداری کے لیے، آزادی صحافت کی علمبرداری کے لیے بھی بے شک آپ ڈفرینسز اپنے رکھیں، لیکن اگر اس موقع پہ اس پوائنٹ پر آپ لوگ ساتھ ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی عدت کیس تھا آج، اور آج کے دن خاور مانیکا صاحب کے وکیل جو پہلے پیش ہی نہیں ہوتے ہی نہیں تھے، پھر پیش ہوئے، پھر تاریخ لے لیتے تھے، تو بھاگتے پھر رہے ہیں مسلسل، اور آج خود خاور مانیکا صاحب پیش ہو گئے، اور آج انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹک کے طور پر آتے ساتھ ہی کہا کہ جی جو جج ہیں شاہ رخ ارجمن صاحب، ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، اور کہا کہ جی ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، میرے سارے فیملی ممبرز کہتے ہیں کہ آپ بشرا بی بی اور عمران خان کو بری کر دیں گے اس کیس سے، میرے ساتھ جو گزری ہے اگر آپ کے ساتھ گزری ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا، میری فیملی تباہ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جو ہے ہم آپ سے انصاف کی امید نہیں رکھتے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ میرا 21 سال کا کریئر ہے، کبھی کسی نے میرے اوپر عدم اعتماد نہیں کیا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور حیرت کی بات ہے آپ کو کس بات سے لگا کہ میں عمران خان یا پی ٹی آئی کا کوئی حامی ہوں کہ میں آپ کے خلاف فیصلہ دوں گا؟ تو انہوں نے بہرحال اس سارے کے معاملے کے اوپر ان کی آبزرویشنز لیں، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کر لیا، بعد میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور انہوں نے یہ تمام اعتراضات مسترد کر دیے اور کہا کہ کیس وہی سنیں گے۔ ثاقب بشیر صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، میں ان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی، چونکہ وہ اس کیس کو سارا کور کرتے ہیں، ہر ہیئرنگ پر موجود ہوتے ہیں، انہوں نے آج ایک بات کی جو ایک گواہی ہے جج صاحب کے حق میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جج صاحب تو ویسے ہی بہت کم کوئی ریمارکس دیتے ہیں، اور ابھی تک اس کیس میں کوئی ان کے ریمارکس سے کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ کس کے حامی ہیں، کس کے خلاف ہیں، بلکہ کہتے ہیں میں تو اکثر ظاہر ہے کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ اپنے طور پہ اسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ کیا آئے گا، تو وہ ججز کے ریمارکس ان کی آبزرویشن سے ہی اسیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ثاقب بشیر صاحب کا یہ کہنا کہ جی وہ تو کوئی خاص اس طرح کے ریمارکس ہی نہیں دیتے تھے کہ ہم کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر پا رہے، ابھی تک اس کو اینٹیسپیٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ کیس کدھر جائے گا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جج صاحب پہ یہ جو اعتراض تھا یہ بلا جواز تھا، اور یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹک تھا کہ جج صاحب کو ہٹا دیا جائے، پھر کوئی نیا جج مقرر ہو، پھر وہ نئے سرے سے کیس سنے، پھر وہ بات طوالت میں جائے، لیکن جج صاحب نے بہرحال یہاں پر اس اعتراض کو مسترد کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ سماعت اس کی کب ہوتی ہے۔ صنم جاوید صاحبہ جو ہیں ان کا 36 روز کا مسلسل جسمانی ریمانڈ ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے، اس سے پہلے کسی خاتون کا اتنا لمبا جسمانی ریمانڈ نہیں چلا۔ اگر آپ جوڈیشل ریمانڈ کر دیتے ہیں تو ضمانت کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن جسمانی ریمانڈ کے اندر جو ہے وہ ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کیا جا پاتا، اس وجہ سے مسلسل آپ جو ہے وہ پھر جیل کے اندر ہی رہتے ہیں، ضمانت نہیں آپ کو ملتی۔ تو اب یہ 36 مسلسل دن ہو گئے ہیں، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ کس قسم کے بوگس کیسز ہیں، میاں والی کے یا سرگودا کے یا ادھر ادھر کے کیسز آپ ڈال رہے ہیں جہاں پہ وہ اس وقت موجود بھی نہیں تھی، اور یہ جج صاحب کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ریمانڈ پر ریمانڈ دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے اس عدالت میں، اس سسٹم میں۔ تو صنم جاوید کی کل ایک میں گفتگو دیکھ رہی تھی پیشی کے موقع پر انہوں نے کی ہے، میں یہ کہنے میں کوئی یار محسوس نہیں کرتی کہ صنم جاوید جب شروع میں بات کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ایک لاؤ بالی پن ہے، ایک آپ چنچل شوخ پن ہوتا ہے آپ کا گفتگو میں، لیکن وقت کے ساتھ یہ جیل بھی کاٹی، اور جس طریقے سے کاٹی اس ہمت کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کی سوچ میں، ان کی گفتگو کے انداز میں بڑی میچورٹی آ گئی ہے، آتی جا رہی ہے۔ ابھی میں کل ہی دیکھ رہی تھی تو انہوں نے انٹرسٹنگ بڑی اچھی بات کی اپنے لیڈر کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی وجہ سے جیل میں نہیں ہیں، وہ ہماری وجہ سے جیل میں، ہم اپنی وجہ سے جیل میں، کیونکہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے، تو اس کا سسٹم ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر اپنی جو آپسی لڑائیاں پارٹی کی ہیں اس کے اوپر انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی یہ وقت ہی نہیں ہے، جب باہر آ جائیں گے پھر عہدوں پر لڑ لیں گے، ابھی تو فوکس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی بلا وجہ کے ریمارکس دے رہی ہوں۔ باقی مریم نواز کی انہوں نے ایز یوزول کلاس ضرور لی، اور انہوں نے کہا کہ جنہوں ٹک ٹاک بنانے کا شوق تھا تو کوئی 2-4 ملین فالوورز والے ان کو ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا دیتے، پورا صوبہ تو نہ دیتے ان کے ہاتھ میں جو وہ کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان کے اوپر تو خیر وہ ہمیشہ ہی، لیکن وہ جس طرح کی ان کے اوپر باتیں کرتی ہیں اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بندی جلدی نہیں چھوٹنے والی، اور اس کا اب آپ رزلٹ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں جی فواد چودھری صاحب کے اوپر بات کریں گے جی، انہوں نے آج پیشی کے وقت کچھ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا جب سوال ان سے یہ ہوا کہ پی ٹی آئی میں آپ کی واپسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تو واپسی تو ان کی ہوتی ہے کہ جو چھوڑ کے جائیں، ہم نے تو کبھی پی ٹی آئی چھوڑی ہی نہیں، باقی ہم کیوں غیر فعال ہوئے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ سب کو پتہ ہے، ابھی ہر ایک کی ایک طرف کی کہانیاں آپ نے 9 مئی کے اوپر بھی سنی ہے، سب کچھ سنا ہے، ابھی ہم لوگوں نے تو بولا ہی نہیں ہے، تو جب ہم بولیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ دوسری طرف کا ورژن کیا ہے۔
باقی انہوں نے ہمیشہ کی طرح وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو ڈائلاگ ہونا چاہیے، بہتری کی طرف ماحول جانا چاہیے، یہ جو تناؤ ہے، کشیدگی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو وہ ساری باتیں انہوں نے ساتھ میں ضرور کی. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یقینی طور پر جو موجودہ حکومت ہے اس کی ظاہر ہے اوپر تنقید بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر مولانا اور پی ٹی آئی مل کر تحریک چلاتے ہیں تو اس ملک میں اتنی پرابلم ہو جائے گی اس حکومت کے لیے کہ یہ 2-3 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں چل سکے گی، کیونکہ یہ پھر اتنی اسٹریٹ پاور بن جائے گی کہ مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے اس کو ہینڈل کرنا. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. ویسے میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں، اور مولانا کی طرف سے کل بڑی پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. تو پی ٹی آئی بھلے مولانا پر اعتماد نہیں کرتی، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کبھی کبھی وقت کی ضرورت کے تحت آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی ساتھ میں لا لیتے ہیں جو ایک پوائنٹ ایجنڈے پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ابھی مولانا نے بھی کل یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے ابھی تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن آگے ہو بھی سکتے ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم انکار بھی نہیں کر رہے کہ نہیں کرنے. تو اگر یہ دونوں مل کے کوئی تحریک چلاتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ اس حکومت کو ٹینشن دے سکتے ہیں، کیونکہ باہر مولانا کی ایک اسٹریٹ پاور ہے. پہلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے دھرنا دیا تھا اور خاصا بڑا